अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और इससे पहले कि हम वीडियो में बढ़ें और हम बात करें पाकिस्तान की मईशत की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी पाकिस्तान के अंदर, मैं आई वुड रिक्वेस्ट दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो गोइंग टू आवर वीडियो, मुझे एक चीज़ पे भारत को दाद देनी पड़ती है। और क्यों दाद देनी पड़ती है, और मैं मजबूर हूं उनकी तारीफ करने के लिए, कि भारत एक दफ़ा IMF के पास गया, 2 साल IMF के पास रहा और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा, बल्कि इकोनॉमिकली दिन दुगनी रात चुगनी बेहतरी और तरक्की करता चला गया। पाकिस्तान की तरफ देख लेते हैं। अभी हमारा जो IMF का ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, ये 23वां यानी 23rd प्रोग्राम है। और हम क्या करते हैं, और भी खान साहब भी कह रहे हैं कि अगली दफ़ा वो आएंगे तो हम दोबारा IMF में जाएंगे, ये हुकूमत भी कह रही है कि हम अगली दफ़ा आएंगे तो हम IMF की तरफ जाएंगे, और कोई तरीका कार नहीं है। अब ये विशेष सर्कल है, हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैसे लेने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को तेज़ करते हैं, इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, स्लो डाउन करते हैं, फिर हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर ये विशेष सर्कल गोल 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 दायरों के अंदर घूमी चली जाते हैं। वो ड्राइवर भी जो राउंड अबाउट के ऊपर गोल गोल घूमे उसको भी पागल कहा जाता है। हमारे यहाँ सारे के सारी पॉलिटिकल एलीट इसी राउंड अबाउट के ऊपर पाकिस्तान की गाड़ी को घुमाई चली जा रही है और कोई उनको अकल से आ रही कहने को तैयार नहीं है। अजीबोगरीब बात है। अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं इसहाक डार साहब के। वो इसहाक डार साहब जिन्होंने आके बड़ी बड़के मारी थी कि जी हमने तो किसी तरीके से जाना ही नहीं है IMF की तरफ। IMF कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला कि डॉलर को किस तरीके से करें। तो फिर मुझे वो शहबाज शरीफ साहब वाली बात याद आ जाती है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ कर्जा लेने जा रहे हैं, बात तो आपको सुननी पड़ेगी, और अब वही हो रहा है, बात हम सुन रहे हैं, उनकी 3 दिन से मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF से क्या क्या डिमांड की है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड की है। कहते हैं जी कि पहले तो टैक्स हदफ अपना 7,400-500 से बढ़ाकर 8,300 अरब की तरफ ले जाएं। इसके साथ साथ पेट्रोल के अंदर 17% GST को ऐड करें और जितनी टैक्स टू GDP आपकी रेशो है उसको फिक्स करें। जो आपने टैक्स छूट दी हुई है, जिसके अंदर टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर को 110 अरब रुपए की छूट दी हुई है, उसको भी ख़त्म करें। नॉट जस्ट दैट, ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ लिया है इन्होंने। आपको याद है बलोचिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट के घर से इतने सारे पैसे निकल आए थे कि मशीनें मंगवानी पड़ गई थी कि काउंट कैसे करें, गिनती कैसे करें। सोने की स्लैब, यानी एक गरीब आदमी ने ख्वाब में भी उतने पैसे और उतना सोना नहीं देखा होगा जितना ये भाई साहब सेक्रेटरी बलोचिस्तान के सबसे गरीब सूबे के रख के अपने घर के अंदर और तिजोरियों के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी को बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला जितनी इनकी प्रॉपर्टीज है जरा उनको तो सामने लेकर आए, पब्लिक करने का मुतालबा किया। और जब भी अकाउंट खोलेंगे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस अकाउंट खोलने के लिए दी जाएगी। नॉट जस्ट दैट, बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए पहले इनके असासे चेक होंगे, उसके बाद फिर सारी की सारी। और ये 17th ग्रेड टू 22nd ग्रेड तक के अफसरान के ऊपर लागू होता है। याद रखें, गोरा चला गया लेकिन हमारे यहाँ वो अफसरशाही सिस्टम छोड़ गया। और यहाँ अफसरशाही सिस्टम ऐसा है कि सियासतदान और अफसरों की गठ जोड़ से ही करप्शन मुमकिन है। सियासतदान उनको एक तरह से कंपेल करता है करप्शन करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स रास्ते निकालते हैं कि किस तरीके से करप्शन की जाए। कोई खड़ा होने को तैयार ही नहीं होता, जो खड़ा होने को तैयार होता है उसे OSD बना दिया जाता है। बहरहाल पाकिस्तान में अब मामला महीने 2 महीने 3 महीने का नहीं है, अब मामला सिर्फ और सिर्फ रह गया है हमारे पास 15 दिन का, 20 दिन का, यानी 3 हफ्ते के करीब हमारे पास टाइम है। हमारे स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास 3 अरब डॉलर रह गए। और मैं ये आपको याद दिला दूं, ये ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत और स्टेट बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, लेकिन लोगों के पास खच्चा खच पैसे भरे हैं। आज जरा खोलने की कोशिश करें ना अकाउंट्स, लोगों के अकाउंट्स में कितने कितने डॉलर पड़े हैं, जरा छापे मारे होल्डर्स के कि किस किस ने कहां कहां और किस किस ओहदों के ऊपर किस किस शख्स ने कितने कितने डॉलर अपने घरों के अंदर, अपनी तिजोरियों के अंदर छुपा कर रखे हैं। तो आप हैरान होंगे, पाकिस्तान का कर्जा वैसे उतारने को हम तैयार हो जाएंगे अगर इन अमीरों के घर से पैसे निकालना शुरू करें। अब एक आम आदमी की सुने, आम आदमी को आटा नहीं मिल रहा, आम आदमी के जो दालों की कीमतें हैं वो आसमानों से बात कर रही हैं। दालें जो हैं वो 700 से लेकर 1000 रुपये किलो तक होने को आ गई हैं, और सब्जियां महंगी हो गई हैं, पेट्रोल वैसे महंगा हो गया था, उसके बाद फिर बिजली में महंगी होने लगी। अभी गैस के नरखों के अंदर भी सुना जा रहा है कि कोई इजाफा करने के कुछ मामलात बन रहे हैं। जो तनख्वाह आपकी थी ना आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, वो आपकी तनख्वाह आप समझ लें कि आधी हो चुकी है,
کیونکہ آپ کی قوت خرید آدھی ہو گئی ہے اور اب اس تنخواہ کے اندر گزارا کرنا پاسبل نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ہمیں ڈراسٹک چینجز کی ضرورت ہے, اور یہی ڈراسٹک چینجز ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ابھی موجود ہیں ثاقب شیرانی صاحب. ثاقب شیرانی صاحب از اے ویری ویل نون اکانومسٹ, اکنامک ایڈوائزری کونسل میں تھے عمران خان صاحب کی, اور عمران خان صاحب کی اکنامک ایڈوائزری کونسل سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. میکرو اکنامک انسائٹ کہ یہ سربراہ بھی ہیں. تو ہم میکرو اکنامکس, مائکرو اکنامکس اور اوور آل پاکستان کی اکانومی کے اسٹرکچر کے اندر کیا گڑبڑ ہے, کیا ہمیں بیچ دینے چاہیے اپنی جو انٹیٹیز, ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے بڑے ہاتھی سفید ہاتھی رکھے ہوئے ہیں, پی آئی اے, ریلوے اور اسٹیل مل جیسے, یا پھر ہم لوگوں کو ساروں کو ایک ہی دفعہ کرپٹ مافیا کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے, یا پھر عوام کو کچھ کوئی غلطی ہو گئی, ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. یہ اللہ توکل تو نہیں چلا سکتے ہم ملک. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ٹائی یور کیمل فرسٹ اینڈ دین لک ٹورڈز می. یہ اللہ توکل چلتا رہے گا, یہاں کوئی عقل و فہم والا بندہ بھی آئے گا. ثاقب شیرانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان مائی یوٹیوب ویڈیو. شیرانی صاحب, سب سے پہلے تو مجھے ایک بات کلیریفائی کر دیجیے گا. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے, مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ٹل گیا, خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, بڑا امیننٹ ہے. And we're having a lot of point of views. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یا کر چکا ہے اور ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی ہے. شکریہ انیکا. بیسکلی ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں کافی ساری پیمنٹس کے اوپر, مگر جو ہماری ڈیٹ آبلیگیشنز ہیں, کیونکہ obviously اس کے علاوہ بہت ساری امپورٹ کی پیمنٹس ہیں یا آئی پی پیز کی پیمنٹس ہیں, ان کو تو ہم ادھر تو شاید ڈیفالٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ٹیکنیکلی بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں, مگر ڈیٹ کے اوپر ابھی تک پاکستان کرنٹ رہا ہے اپنی پیمنٹس کے اوپر. اور کرنٹ یوں رہا ہے کہ اگر آپ وہ جو رول اوورز ہم کرتے رہے ہیں ان کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں کے زمرے میں نہ دیکھیں تو پھر ہم کرنٹ ہیں ابھی بھی. مگر obviously حالات جو ہیں بڑے غمبیر ہیں. یہ جو آج ریزروز اور مزید گرے ہیں, جس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں, دیکھیں ایک کنٹری کو ایک قسم کا سالونٹ تصور کرنے کے لیے, یعنی کہ وہ اپنی ادائیگیاں ٹائم پہ کر سکتا ہے, اس کو تصور کرنے کے لیے اوسطاً 4 مہینے کی امپورٹ کور چاہیے ہوتا ہے. تو ہم جو ہیں obviously اب تو کوئی 15-20 دن کے امپورٹ کور کے اوپر بیٹھے ہیں, تو یہ بہت خطرناک حالات ہیں. انڈیڈ. اچھا شیرانی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ ایٹ ون سائڈ خان صاحب ہیں اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ ہے, دونوں ابھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو تو فیول کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں پولیٹیکل اکنامک سچویشن بہت ہی زیادہ وولٹائل ہے. ایک چیز گڑبڑ ہوتی ہے, دوسری چیز آٹومیٹکلی ڈومینوز افیکٹ کی طرح گرنا شروع ہو جاتی ہے. ڈو یو تھنک دیٹ پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرز انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ کس صورتحال سے دو چار؟ دیکھیے خان صاحب کو تو ایکویشن سے نکال دیں. آئی تھنک اٹس انفیئر ٹو برنگ ہم انٹو دی پکچر, بیکاز یہ جو حالات ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں یہ تو پی ایم ایل این کی وجہ سے اور ڈار صاحب کی اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور نہ سمجھ, آئی تھنک حالات کی سیویرٹی کو انہوں نے سمجھا نہیں, اور انہوں نے بہت تاخیر کی. تو میرا خیال ہے یہ سارا بلیم جو ہے میں تو اسکوئرلی ڈار صاحب اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر ڈالوں گا. ماسو آف کورس مفتاح اسماعیل صاحب یا شاہد خاقان عباسی, ان کو یہ اس بات کی سمجھ تھی, مگر آن دا ہول وی ہیو کم ٹو اے سچویشن ویئر اگر ڈار صاحب ریپ اپ نہیں کرتے آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے چند دنوں میں, اور یہ جب ریپ اپ ہوگا تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ریزرو شروع میں مزید گریں گے, کیونکہ آئی ایم ایف ہمارے سے ساری امپورٹ کنٹرولز اور کیپٹل کنٹرولز, ایکسچینج کنٹرولز ہٹائے گا اور پھر بورڈ کے پاس جائے گا. تو ہمارے پاس اب نہ لگژری ہے ٹائم کی, نہ لگژری ہے ریزروز کی. آئی تھنک ڈار صاحب کو یہ بات آئی ہوپ یہ سمجھ آ گئی ہو, نہ آئی ہے تو پھر وی آر اپ دا کریک. اچھا شیرانی صاحب, ڈار صاحب کے آنے پہ اسپیشلی بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ the dollar would come down. He himself said کہ 200 سے نیچے میں ڈالر کو لے آؤں گا. یہ مصنوعی طریقے سے چڑھا ہوا ہے, اوپن مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا جب آپ نے فری مارکیٹ کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی پہلے ڈارنومکس کا چرچا تھا اور اب ڈیزاسٹر ہو گیا ہے پاکستانی اکانومی سے.
اگر ہم لوگ اسی طریقے سے امپورٹ اورینٹڈ کنٹری بنے رہے اور ایکسپورٹ کی طرف نہ گئے, اور ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر کو چھوٹ بھی دی لیکن ایکسپورٹ سیکٹر اس طریقے سے پرفارم بھی نہ کر سکے, ارننگ کے لیے ہمارے پاس کچھ ہونا, اور یہ سارے لوگ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس کے ذریعے چلتے رہیں, چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, یا اینی بڈی, کین وی سروائیو ایز اے کنٹری دیٹ ہیز نیوکلیئر آرمس؟ نہیں, obviously not, کیونکہ دیکھیں نا, یہ ہم 23rd IMF پروگرام میں ہے, اور ہم نے 34 سال 34 years ہم نے IMF پروگرام میں گزارے ہیں. No other country in the world has been such a protracted user of IMF resources. تو کلیئرلی یہ ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے. باقی ملک تو بالکل ٹھیک اور نارمل ہو کے, انڈیا ایک مرتبہ گیا IMF پروگرام میں, 2 سال کے اندر نکل گیا, دوبارہ 40 سال میں کبھی نہیں گیا. تو یہ ہمارے اپنی the fault lies in our stars, in ourselves, not in our stars. اور یہ ایسے نہیں چلے گا, بیکاز اب جس اسٹیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو ہم تو کمپلیٹلی کمپرومائزڈ ہیں, اور ہمارے نیوکلیئر اور اسٹریٹجک ایسٹس بھی کمپرومائزڈ ہیں at this point in time. تو یہ unfortunately this is I think the last time we can be in this position. We should as a nation ہمیں یہ تیار کرنا چاہیے کہ we'll never ever again come to this position. Absolutely. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم کیا چینج کریں, what should we change? پالیسیز ہوں, یا جس طریقے سے ہم اپنی اکانومی چلاتے ہیں, یا گورنمنٹ کا بزنس کے اندر ایڈڈ ہونا, what should we change تاکہ ہم یہ جو ایک vicious circle of going to IMF, پھر IMF سے نکلیں, پھر واپس IMF کے پاس جائیں, اس کو کیسے توڑیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے انیکا, اینڈ میں کوئی 15-20 سال سے ایک ہی جواب دیتا رہا ہوں, اور جنرلی کنسنسس یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس کا نظام ٹھیک کر لیں تو ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ تقویت دیں یا مراد دیں, وٹ ایور, ہماری گروتھ ایکسپورٹ لیڈ ہونی چاہیے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ درست ہیں. اس مرتبہ یہ کرائسس میں پچھلے اپریل سے جو چیز سامنے آئی ہے واضح, اور انفارچونیٹلی ہر روز ہم پہ یہ حقیقت کھلتی جا رہی ہے, پرابلم جو ہے اکانومی کا ہے, وہ پرابلم ہمارے گورننس ماڈل میں ہے. جس طریقے سے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ چلاتی ہے, اس کا پاکستان کی عوام کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے, پاکستان کی سیاست کے اوپر, پاکستان کی جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ کے اوپر, اور سب سے زیادہ پاکستان کی معیشت کے اوپر. تو اف اینی تھنگ ہیز ٹو چینج, یہ ٹاکسک گورننس ماڈل جو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, دس ہیز ٹو چینج. شرانی صاحب, بڑا ویسے تو یو رائٹ کہ چلانا تو سارا گورننس چاہیے ہمارے پولیٹیکل لیڈرس کو, لیکن پھر مسئلہ آتا ہے کہ دا اسپیس از دیئر, کیپیبلٹی یا پھر امپلیمنٹیشن کی کیپیبلٹی. کیونکہ خان صاحب نے بھی بولا تھا کہ جی ہم ٹیکس کلیکشن سب سے کریں گے, لبرٹی والوں سے, لاہور کی ایک مارکیٹ کے لوگوں سے ٹیکس لینا ان کے لیے وبال جان بن گیا تھا. شبر زیدی صاحب آئے, ان سے FBR نہیں سنبھلی, ہی واز لائک آئی نیڈ ٹو گو, دیٹس اٹ. پھر یہ گورنمنٹ آئی, اس نے بھی کہا ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, وی ول گیٹ دا ٹیکس آؤٹ آف پیپل. they have been so far failing very badly as well. تو پھر کہیں جا کر اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں آنا تو پڑتا ہے نا, کنسیڈرنگ کہ سعودیہ سے پیسے مانگنے ہیں تو پھر وہ ان کی بات سنتے ہیں. چائنا کہتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہے, کوئی اپنی بات سے مکر نہ جائے, آپ بنے گارنٹر. تو پھر کیا کرے اسٹیبلشمنٹ بھی, اگر اکانومی کو اسی طرح چلاتے ہوئے دیکھیں گے وہ لوگ؟ اسٹیبلشمنٹ یہ کرے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر ایک کرپٹ اشرافیہ جو رول کرتا ہے, جو ایلیٹ کیپچر ہے, اور میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں obviously جنرلی ایک پچھلے 50-60 سال کی بات کر رہا ہوں, ان کو سپورٹ کرنا, ان کے ساتھ نیکسس بنانا اور جیو پولیٹیکل ایونٹس لینا, یہ پھر بند کر دیں. کیونکہ اس وجہ سے ہم کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور میں شبر صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ بھی دیا کہ ان کا فیلئر کے پیچھے انہوں نے تو کہا عمران خان ہے, بٹ obviously وہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آتے ہیں, تو ان سے وہ ٹیکس نہیں لے سکے. تو پرابلم جو ہے یہ رول, یہ جو ہے نا ایلیٹ کیپچر, یہ ادھر ہی بات آ کے اٹک جاتی ہے, اور اس کے پیچھے ایلیٹ کیپچر کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اچھا, یہی چیز اس ٹائم پر خان صاحب کی یا PDM ہو یا اینی ABC پولیٹیکل پارٹی, انفارچونیٹلی ساری پارٹیز ہماری میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس دونوں کو بیٹر کر کے ٹورڈز 1 پوائنٹ لانے میں کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہیں. ثاقب شرانی صاحب, آپ کی نظر میں پاکستانی اکنامکس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے
besides what you're saying, جو ایک سلوشن آپ نے دے دیا کہ پالیٹکس کے اندر انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی کمپلیٹ ختم ہو جائے, اس کے علاوہ اکنامک سائڈ پر ہمیں کیا فکس کرنا ہوگا؟ کیا ہم غلط کیا کر رہے ہیں کہ جہاں ہم لوگوں کو دھار زیادہ لینا پڑتا ہے اور بیچتے ہم کم چیزیں؟ اس طرح تو میں اور آپ گھر بھی نہیں چلاتے جس طریقے سے یہاں ملک چل رہا ہے. نہیں بالکل, مگر دیکھیے اس کے پیچھے جو میں نے کہا نا, یہ جو ٹاکسک گورننس ماڈل ہے, اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ہم 60 سالوں سے 70 سالوں سے ایک کلائنٹ اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں یو ایس کی. وہاں سے ہمیں پیسے آتے رہے باہر سے, ہم کبھی سینٹو میں, کبھی سیاٹو میں, کبھی ہم افغانستان میں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا, کوریا وار میں, وٹ ایور. اس کی وجہ سے جو اشرافیہ پاکستان میں, انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی اکانومی کو گرو کرنے کی یا انڈسٹریلائز کرنے کی پاکستان کو. دیکھیں اگر 1954 میں نہرو صاحب جو ہے آئی آئی ٹیز کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اپنی دشمن کے ساتھ, اس وقت وہ سوویت بلاک میں تھے, تو وہ امریکہ کے پاس جا کے انہوں نے ایک ہی چیز مانگی کہ یار ہمارے لیے جو ہے نا آپ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کر دیں, پورا جال بچا دیں انڈیا میں. 1950s میں دوسرا کام انہوں نے لینڈ ریفارم کیا. تو ہم یہ چیزیں نہیں کر پائے, ہم نے وہ پیسے لیے اور ہم نے نہ ایکسپورٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا, نہ انڈسٹریلائز ہونے دیا ملک کو. ہم نے اشرافیہ کو خوش رکھنے کے لیے نہ ان کو ٹیکس کے زمرے میں لے کے آئے ان کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ بیسکلی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا اس کا نیکسس ہے ہمارے جو کرپٹ رولنگ ایلیٹ ہے اور ہماری گورننس ماڈل کا ہے. وی ہیو ٹو چینج دس انفارچونیٹلی. باقی تو ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام کیسے چینج کریں, وٹ ایور, بٹ نو بڈی ول ڈو اٹ until we bring the ruling elite under the rule of law. Do you see that changing, ثاقب شرانی صاحب, یہ جو طریقہ ہے گورننس ہے پاکستان کا؟ انفارچونیٹلی نہیں, یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی اس کے اوپر. اور سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ اب 15 دن کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے ہیں, اب اس سے زیادہ کیا ویک اپ کال ہوگی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی ایک لحاظ سے دیکھیں, ایک کہاوت ہے جو فسکل کنزرویٹیوز ہیں, وہ کہتے ہیں ایوری کرائسس از این اپرچونٹی. تو میں بھی اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہوپ فلی یہ کرائسس میں اور اسٹیبلشمنٹ اینڈ ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے, they will smell the coffee, but مجھے لگ نہیں رہا ہے unfortunately. Saqib Sherani صاحب, thank you very much for joining me in my video. It was a pleasure having you. ناظرین, پاکستان کی اکنامک سچویشن تو ہمارے سامنے ہے, اور اکنامک سچویشن ہی ہمیں طاقتور کرنی ہے. یاد رکھیے کہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں ہمارے ہمسایوں میں نہیں بہہ رہی ہیں, وہ صرف اکنامکلی تگڑے ہیں اس لیے دنیا ان کی بات سن رہی ہے, نہیں تو ہیومن رائٹس وائلیشن, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قوانین کی دھجیاں بکھیرنا, انسانیت سوز واقعات تو وہاں ہمارے سے زیادہ ہوتے ہیں. پاکستان کی سوسائٹی تو پھر بھی اللہ توکل ہے, اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتی ہے, اسی لیے یہاں کی سوسائٹی میں بہت ساری خرافات نہیں ہیں جو ہمارے ہمسایوں میں ہو رہی ہیں, لیکن پیسہ ہے تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہے. اسی لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ we need to work on our economic model, جو کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بڑا ہی گڑبڑ چل رہا ہے. انیقا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.